नाजरीन, मैं शहाना एक बार फिर आपकी खिदमत में सिस्टर मोनिका शकील के साथ हाजिर हैं। और जिस तरह नाजरीन मेरा ईमान है कि गुज़िश्ता प्रोग्राम से मेरी बहुत सारी बेटियों ने, माँओं ने और मेरे भाइयों ने स्पेशली बहुत कुछ सीखा होगा, क्योंकि मैंने पर्सनली बहुत कुछ सीखा। क्योंकि इंसान होते हुए गलतियाँ, कोताहियाँ हम सबसे सरजद होती हैं। और ख़ास कर मैं शुक्र अदा करूँगी सिस्टर का कि जिनकी बदौलत खुदा ने इन्हें यहाँ पर इस्तेमाल किया। और मैं ये समझती हूँ बहुत सारी बेटियों की ज़िंदगियों में, क्योंकि प्रॉब्लम्स सबकी ज़िंदगियों में होती है, मेरी भी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, नौयत फ़र्क होगी, कुछ और बातें होंगी, मगर जिन बेटियों ने ये प्रोग्राम देखा है तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, बल्कि कोशिश करेंगे कि जिस तरह गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने शादी के मानी और मफ़हूम के बारे में सीखा, लड़का लड़की को शादी से पहले मिलना चाहिए या नहीं उसके बारे में सीखा, और क्या क्या मुश्किलात, परेशानियाँ हुई हैं जो शादी के तय पा जाने से लेकर शादी के दिन तक, किस तरह की प्रॉब्लम्स और क्या क्या रिश्ते उन सारी सिचुएशन में अहम किरदार अदा करते हैं। बहुत कुछ हमने सीखा। ये छोटी सी बातें मैंने इसलिए अपने नाजरीन के साथ शेयर की ताकि जो नए देखने वाले नाजरीन हैं उन्हें अंदाज़ा हो सके कि हमने गुज़िश्ता 2 प्रोग्राम्स में क्या बात की। आज भी उसी सिलसिले की एक और कड़ी है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे शायद किसी को नापसंद हो, मगर मेरा यकीन है, मेरा ईमान है, क्योंकि हमने बहुत ही दिल जमी के साथ, बहुत लगन के साथ आपके लिए खुसूसन इस प्रोग्राम को तरतीब दिया है कि जिस मुआशरे में हम नाजरीन रह रहे हैं, जहाँ पर हमारा उठना बैठना, जो हमारी सोशल एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारी फैमिली एक्टिविटीज़ हैं, उसमें हमें इन तमाम प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और करना पड़ेगा। क्योंकि जिस दौर में हम रहते हैं बहुत ही एडवांस, बहुत सारे मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों के साथ हमारा मेल जोल, हमारा मिलना जुलना हमेशा लगा रहा है और लगा रहेगा। और जिस मुल्क में हम रहते हैं वहाँ पर हर तरह के लोगों से हमारा रिलेशन, हमारी दोस्ती, हमारा फैमिली टर्म्स चले आ रहे हैं। आज इस टॉपिक पर हम सिस्टर के साथ मिलकर सीखेंगे बैनुल मज़ाहिब शादियाँ। उसी प्रोग्राम की कड़ी है, आपको तो अंदाज़ा है इस बात का कि हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे। तो मैं पहला सवाल आपसे करना चाहूँगी, बैनुल मज़ाहिब शादियाँ क्या जायज़ हैं? मुश्किल सवाल मगर उसको आसान इस तरह कह सकते हैं कि अगर हम स्ट्रॉन्गली बाउंडेड लाइफ गुजार चुके हैं अपने पेरेंट्स के साथ, अच्छी तरबियत के साथ, तो हमें पहले ही पता होगा कि ये बिल्कुल 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 मना है हमारे मज़हब। ये बड़ी आपने बात को गहरे तौर पर कहा कि हमारे मज़हब में। नाज़रीन, जिस तरह मैंने अभी बात की है और सिस्टर जिस तरह हम सब जानते हैं कि तमाम मुख्तलिफ मज़ाहिब में अलग अलग उनके उसूल हैं, उनके कुछ बातें हैं जिस पर अमल करना जो है वो लागू होता है, वाजिब होता है, हुक्म है कि हमें इस पर अमल करना है जी। तो बड़ी खूबसूरत बात है मसीहत में कि एक मर्द के लिए एक ही रूह बनाई गई। बिल्कुल। और मेरा ये ख्याल है, बल्कि मैं 100% श्योर हूँ कि हज़रत आदम से सब वाकिफ़ हैं और सब मानते हैं कि वो पहले इंसान थे जिसे खुदा ने तख्लीक किया। बिल्कुल। और सारे ही मानते हैं, मुख्तलिफ नामों से उन्हें पुकारते हैं, मुख्तलिफ नामों से उन्हें याद करते हैं, मगर ये भी मानते हैं कि उस एक रूह के लिए खुदा ने एक ही रूह को बनाया। बिल्कुल। तो क्या बहुत सारी नहीं बना सकता था जिस तरह दूसरे मज़ाहिब की अगर तो अगर हम बात करें तो मुख्तलिफ मज़ाहिब की, किसी में 4 जायज़ हैं, किसी में और ज़्यादा जायज़ हैं, किसी में और मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर हम दूसरी शादी अलाउ कर देते हैं। मगर जब एक है ऑलरेडी तो दूसरी तो वो ज़रूरतमंद है, या वो उसे सर पर हाथ रखना था उसके, या उसे सहारा देना था, तो सहारा सिर्फ शादी करके ही दिया जा सकता है या और भी तरीके हो सकते हैं? ये एक छोटी सी बात मैं मजाक के तौर पर। हाँ जी बिल्कुल ज़रूर। मगर ये है कि ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि शायद शादी कर लेने से ही जिम्मेदारी पूरी कर सकते हैं, औरत को तहफ़्फ़ुज़ मिल जाता है, वो अकेली नहीं रह सकती। हाँ, अकेले वो घर से ऑफिस तक जा सकती है, बहुत सारे मर्दों के दरमियान का, मगर रात जब वापस घर आए तो मर्द का सहारा होना बहुत ज़रूरी है। क्या सही है ये? नहीं, मुझे नहीं लगता। ये सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसको कह सकते हैं, मगर ये है कि लोग इसी बात को कंसिडर करते हैं कि चलो अगर वो
بیوہ ہے یا اس کو کوئی پرابلم ہوئی ہے یا اس کی سپریشن ہو گئی ہے تو فوراً اپنے آپ کو جا کر حاضر کر دینا. حالانکہ اگر پڑھی لکھی لڑکی ہے, انڈیپینڈنٹ ہے اور وہ اپنی عزت کو طریقے سے لے کر چلنا جانتی ہے, تو مجھے نہیں لگتا کہ اسے کسی مرد کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی. اور چاہے تو وہ ریلیشن بھائی کا بھی بنا سکتی ہے, اور بھائی وہ خالہ ذات اور پھپھی ذات نہ بنائے, پراپر دل سے مان کر بھی ریلیشن کو چلا سکتی. شادی کرنا کوئی ضروری نہیں ہے, اس کو ایک ہی روح جو ملی ہے اسی پہ قائم رہنا چاہیے. یہاں پر میں معذرت چاہوں گی اپنے ناظرین سے, اگر کسی کو میری کوئی بات بری لگی ہو تو ہم صرف انجوائمنٹ کے طور پر ایک چھوٹی سی بات میں نے شیئر کی, مگر واقعی یہ بہت ایک سیریس ایشو ہے کہ بالفرض دیکھیں ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں, ہم ان حالات سے نہیں گزرے کہ کیا سچویشن تھی کہ اسے دوسری شادی کی نوبت آئی. بالکل ایسا بھی نہیں ہے کہ سختی سے منع ہے, مگر کچھ ایسی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ جب آپ کو مذہب اجازت دیتا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں دوسری شادی, اور پتہ نہیں کیا پرابلم ہو سکتی ہے, کیا مجبوری ہو سکتی ہے وہ لڑکی پڑھی لکھی نہ ہو سکتا ہے وہ لڑکی سوشل ایکٹیویٹیز میں انوالو نہ ہو, وہ صرف گھر میں رہنے کی عادی ہو, یا ہو سکتا ہے کہ جس خاندان سے وہ بلانگ کرتی ہو ان کی لڑکیوں کو باہر نکلنے کی اجازت نہ ہو. تو جس سچویشن سے جو گزرتا ہے اسی کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ اسے کس طرح سے ہینڈل کرے. مگر انجوائمنٹ کے لیے دوسری شادی کرنا یا اپنے پیسے کا ضیاع کرنا کہ میں افورڈ کر سکتا ہوں یا میں افورڈ کر سکتی ہوں, دونوں کی ہم بات کریں گے, اس صورت میں تو غلط ہے, میں بھی اس چیز کو مانتی ہوں. مگر جہاں پر آپ کا مذہب اجازت دیتا ہے اور واقعی کوئی ایسی سیریس کنڈیشن ہے کہ شادی کے بغیر گزارا نہیں ہے, تو میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں. مذہب میں ہے جہاں پر اجازت بھی دی گئی ہے, مگر یہ ہے کہ وہ جب مرنے کے بعد. ہاں وہی میں نے مطلب اس طرح ہم نے بات کی, زندہ رہتے ہوئے کرنا اور بغیر کسی جامع, بالکل کوئی ایسی ریزن نہ ہو. جی اور اس میں بھی وصیت میں تو میں یہ کہوں گی کہ سختی سے ممانعت ہے کہ اس طرح کا اقدام نہ اٹھائیں, اور واقعی کیونکہ ہمارے خداوند نے منع کیا ہے جس کام سے ہمیں اس پر عمل کرنا فرض ہے. باقی اگر دوسرے مذہب کے ساتھ ریلیشن بنانا چاہیں تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جیسے ہم سارے اس معاشرے میں جب رہتے ہیں تو سب ریلیجن ہیں, ہمیں ضرور ان کے ساتھ کام کرنا ہے, اٹھنا بیٹھنا ہے, دوستیاں بھی ہیں, مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ کلام کے روح سے بھی دیکھا جائے اور اپنی پرسنل لائف میں بھی, اگر ہماری براٹ اپ ایسا ہوا ہے کہ میری ماں نے مجھے سکھایا ہے کہ جیسے وہ کہتے ہیں نا, اپنا جو ہے وہ آپ کو چھاؤں میں مارے گا اور جو دوسرا ہے وہ آپ کو ایسی جگہ لے جائے گا جہاں آپ کو تکلیف ہو, دھوپ ہو یا کڑی زندگی میں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں اس سے یہ کہ اگر لڑکی کے اندر وہ چیز مان ہے, میں نے اسی لیے آپ سے کہا کہ میں زیادہ فوکس باپ پہ نہیں کرتی, میں ہمیشہ ماں کی تربیت پہ, تربیت گاہ جو ہے وہ پہلی تربیت گاہ ماں ہی ہے, کیونکہ وہی ہے. باپ تو چلے یونیورسٹی ہے مگر ماں تو درسگاہ ہے, تو جو شروع میں ہی اپنی بیٹی کو سمجھا دے گی. بالکل, کیونکہ میں خود سارے جتنے مذاہب ہیں, میرے ہندو بھی دوست ہیں, میرے مسلم بھی فرینڈس ہیں, مگر میرے ہسبینڈ کو ان کی فیملیز کا پتہ ہے اور ان کی فیملیز ہمارے فیملی میں آتے ہیں, تو مطلب ایسا کوئی ڈفرینس, ایون ان سے بات کرنا, مجھے میری لمیٹیشنز کا پتہ ہے اور ان کو ان کی یہ بڑی آپ نے بڑی زبردست بات کی, لمیٹیشن کا پتہ ہونا نا بہت ضروری ہے. ہاں, تو وہ جب کراس کرتے ہیں نا تبھی ساری پرابلمز کریٹ ہوتی ہیں. اب یہ کہ جب ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ بارڈر سے باہر آپ جاتے ہیں تو گولی کھاتے ہیں. کاش یہ ساری سب کو یہ لمیٹیشنز کا پتہ ہوتا, میرا خیال ہے یہ پرابلمز ہی نہ. یہ لمیٹیشنز آپ دیکھیں ہر رشتے میں خدا نے آپ کو ترتیب بتائی ہے. ہمارا خدا بے ترتیب نہیں ہے, بالکل ترتیب کا خدا ہے, ہر چیز اس نے آرگنائز کر کے بتائی ہے. مگر اگر ہم اس کو فالو کریں تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں کبھی بھی ضرورت آئے گی کہ جو ہمارے ساتھ جو غیر مذہب ہمارے دوست ہیں یا ہمارے کولیگز ہیں ان کو ایسی کوئی ضرورت نہیں آئے گی کہ وہ ہمیں آفر بھی کریں. ایون آفر کرنے کی, شادی کرنا تو بہت ایکسٹینڈ پوزیشن میں آ جاتا ہے, مگر آئی تھنک وہ آفر بھی نہیں کریں گے کیونکہ وہ مذہبی طور پہ اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ یہ اس کی بارڈر لائن ہے, یہاں میں کراس نہیں کر سکتا. تو وہ لمیٹیشنز جو ہے نا, بس یہاں پر میں سمجھتی ہوں کہ لڑکیوں کا بڑا اہم کردار ہے کہ آپ کے ایکشنز کیسے ہیں, آپ کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے, آپ کا بول چال کیسا ہے, وہی آپ کے سامنے والے کو جو نا الاؤ کرتا ہے
کہ آپ کتنا اس کی لائف میں انٹرفیئر کرتے ہیں. ہاں جیسے اپوزٹ کہتے ہیں نا, اگر سائنسی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اپوزٹ اٹریکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے آپ اپوزٹ ہیں, ڈفرینٹ ریلیجن سے ہیں, آپ کو بہت ساری چیزیں ان کی اچھی لگ رہی ہوتی ہیں, ان کو بہت ساری چیزیں اچھی لگ رہی ہوتی ہیں ہم میں, مگر یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں شادی کا عمل ہی ہو. آپ اپنی دوستی اچھی قائم رہ کے, فیملی ٹرمز اچھے رکھ کے بھی اس ریلیشن کو, ایک دوسرے کے کلچر کو, ایک دوسرے کے مذہب کی اچھی باتوں کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں. بالکل بالکل. یہاں پر ضروری نہیں ہے کہ میں بھی یہ سمجھتی ہوں کہ شادی ہی آخری حل ہے. بالکل. آپ کی اچھی انڈرسٹینڈنگ آپ کے دوست کے ساتھ ہو سکتی ہے, آپ اسے بھائی بنا کر انڈرسٹینڈنگ کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ ریلیشن ایک ایکسٹرا آرڈنری ہو جو کہ ہمارا مذہب بھی جو ہے نا جس کی اجازت نہ دے. یہاں پر میں ان بیٹیوں کی رہنمائی کرنا چاہوں گی کہ جنہوں نے شاید بیسک اپنی درس گاہ جو ہے وہ انکمپلیٹ چھوڑی ہو یا توجہ نہ ملی ہو انہیں, مگر اب اگر آپ اس مقام پر ہیں, آپ کی ایجوکیشن اتنی اچھی ہے, تو خدا را اپنی لائف کو چینج کریں, خدا کے کلام کو پڑھیں, اور صرف پڑھنا ہی نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں. رہنمائی کے لیے بہت سارے اساتذہ موجود ہیں, ضرور سیکھیں, اپنی بارڈر کو, اپنی لمیٹیشن کو قائم رکھیں, دیکھیے گا کہ کبھی آپ کی لائف میں کوئی پرابلم نہیں آ سکتی. ابھی تو آپ نے میرے اگلے سوال کا بھی جواب دے دیا کہ کلام مقدس اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ نہیں. یہ میرا نیکسٹ کوسچن تھا, مگر باتوں کے درمیان ہی آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ خدا کے کلام سے رہنمائی کی کہ واقعی کلام اس کی اجازت نہیں دیتا. کلام سے اگر کوئی ریفرنس. جی میں ضرور چاہوں گی کہ آپ میرے ساتھ مل کر دیکھیں 2 سیموئیل اس کا 5واں باب اس کی 13ویں آیت. خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے, اور حبرون سے چلے آنے کے بعد داؤد نے یروشلیم سے اور حرمیں رکھ لیں اور بیویاں کی, اور داؤد کے ہاں اور بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں, اور جو یروشلیم میں اس کے ہاں پیدا ہوئے ان کے نام یہ ہیں سموا اور سباب. بس وہیں تک کافی ہے؟ جی ٹھیک ہے. اس میں بس اگر آپ دیکھیں تو 1 سے زیادہ بیوی. جی. اور اگر آپ داؤد کے آگے دیکھیں گے تو اثرات, بربادی, پرابلمس, کیونکہ ایک بیوی کی بجائے اس نے بہت ساری حرمیں بھی رکھی اور ساتھ ساتھ بہت ساری بیویاں بھی کی. تو کلام میں آگے آپ کو وہ ریفرنسز ملیں گے جہاں داؤد کی بربادی بھی آپ کو نظر آئے گی. جو خدا کو اتنا پیار کرتے ہیں تو خدا کے حکموں سے جب ہم منحرف ہوتے ہیں یا ایک سائیڈ لائن لیتے ہیں تو پھر پرابلمس بڑھتی ہیں. تو یہاں پر بھی ہمیں کلام سے ہمیں ریفرنس مل گیا کہ داؤد نے بہت ساری شادیاں کی, مگر اس کے اثرات پہ ابھی ہم بات نہیں کر رہے. اگر اثرات بھی بہت آپ بھی سمجھتے ہیں, میں بھی, کہ تقریبیں اور ایسے ہیں جو بعض لوگ اس چیز کو ریفرنس میں رکھتے ہوئے دوسری شادی کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچتے ہیں. وہ خدا کے کلام کو جانتے ہیں, اسی وجہ سے میرا خیال ہے کہ ڈر اور خوف جو ہے نا ان کے اندر ہے. ہاں, اور اسی طرح ہم پہلا سلاطین دیکھیں گے اس کا 11 باب. جی 11 اس کی 1 سے 3 آیت. اس میں ہم ایک اور خداوند کے بندے کی بات دیکھیں گے کہ اس نے کیا کیا. خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے, اور سلیمان بادشاہ فرعون کی بیٹی کے علاوہ بہت سی اجنبی عورتوں سے, یعنی موابی, امونی, ادومی, سیدانی اور ہتی عورتوں سے محبت کرنے لگا. یہ ان قوموں کی تھی جن کی بابت خداوند نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ تم ان کے بیچ نہ جانا اور نہ وہ تمہارے بیچ آئیں, کیونکہ وہ ضرور تمہارے دلوں کو اپنے دیوتاؤں کی طرف مائل کر لیں گی. سلیمان انہی کے عشق کا دم بھرنے لگا, اور اس کے پاس 700 شہزادیاں, اس کی بیویاں اور 300 حرمیں تھیں, اور اس کی بیویوں نے اس کے دل کو پھیر دیا. اب آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ خدا کیوں منع کرتا ہے. 1 سے زیادہ منع ہے, ایک ہی روح خدا نے بنائی, مگر اس نے ایک سے زیادہ منع ہے تو اب 300 اور پھر کتنے تعداد دیکھیں. اور محبت آج کے دور میں اگر محبت 1 سے کر لیں تو اسی سے نبھا دیں تو بہت بڑی بات ہے. اسے 300 اور آگے, اور یہ تعداد ختم نہیں ہوئی, اور آگے کہاں ختم ہوئی؟ بت پرستی پہ. اور پھر جو حکمت خدا نے اسے دی تھی, واقعی حکمت کے لیے تو یہ خدا کا بندہ مشہور ہے. تو وہ مشہوری سے کدھر چلے گئے؟
کیا حکمت صرف شادیوں میں مطلب یہ دیکھیں سسٹر کہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں جن سے خدا نے بذات خود روبرو ہم کلام ہوئے اور جو مانگا بندے نے خدا نے وہ دیا. تو ابلیس دیکھیں جس نے ہمارے خداوند یسوع مسیح کو بہکانے کی کوشش کی, وہ تو خیر خداوندوں کے خدا اور خالق کائنات ہیں کہ جنہیں تو خیر ورگلانا ناممکن سی بات ہے. مگر اگر ہم یہ بھی خدا کے وہ لوگ ہیں, عظیم لوگ ہیں بالکل, جن کا نام کلام مقدس میں موجود ہے اور جو کچھ ان لوگوں نے مانگا خدا نے دیا, تو یہ لوگ کو اگر ابلیس نہیں بخش سکا تو پھر ہم اور آپ تو بالکل. اسی لیے مثال جو ہے کلام, پاک کلام ہمارے لیے ہمیشہ یہ ایک ایسی کتاب ہے خدا نے جو ہمیں دے دی ہے, اس میں سب کچھ ہے. لوگ اکثر آئینہ ہے, میں کہتی ہوں آئینہ ہے کہ اگر آپ کو اپنے میں کچھ بھی کمی کوئی غلطی کوتاہی ہے تو آپ اس میں دیکھ لیں. آپ ایون باریکی بھی, آپ کو ہر چیز کا علاج یہیں سے ملتا ہے. ریلیشن جوڑنے کا, ریلیشن اگر آپ توڑ رہے ہیں تو اس کی مثالیں دی ہوئی ہیں کہ یہ نہیں کرنا, تو آپ کو سٹاپ کرنے کے لیے خدا ہمیشہ نظر آپ پہ گاڑے ہوئے بیٹھا ہوا. تو جو بروکن میرجز کے بارے میں سوچتے بھی ہیں, اتنا خوبصورت رشتہ جس پہ آ کر چھوٹی چھوٹی باتوں پر آ کر آپ یہ کام کر جاتے ہیں, ایک کو چھوڑ کے دوسری کی طرف راغب ہو جاتے ہیں, کتنا بڑا گناہ ہے. اور پھر حکمت کو چھوڑ کر, حکمت صرف شادیوں میں لگا دی اس نے, اور اپنے آپ کو بت پرستی کی طرف لے گیا. کیونکہ خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ وہ تمہیں دوسری طرف لے جائیں گے, اور پھر وہ پھرا بھی. ایسا نہیں ہے کہ اس نے اپنی حکمت یہاں استعمال کر لی, چلے شادیاں کر لی ہیں تو میں اپنے رولز, اپنے خدا کی کہی ہوئی باتوں کو تو عمل میں رکھوں. وہ ان کے ساتھ ان کو فالو کرنے لگا, اور وہاں تابع داری پھر ختم ہو گئی, پھر عورت نے ٹیک اوور کر لیا. یہاں پر مجھے حضرت آدم یاد آ رہے ہیں بار بار کہ دیکھیں کیا خوبصورت بات تھی کہ خدا نے اپنے ہاتھوں سے خلق کیا. بالکل, ہم کلام ہوتا تھا, ملاقات کرنے آتا تھا ٹھنڈے وقتوں میں, اتنی اتھارٹی دے دی کہ جس کا جو دل چاہے نام رکھ اور اسی سے ہی پکارا جائے گا, اور آج تک وہی ہے. پھر دیکھا کہ اکیلا ہے, وہ بھی نہ دیکھا گیا, حالانکہ خود بذات خود آتے تھے اور بات کیا کرتے تھے ٹھنڈے وقتوں میں, چہل قدمی کرتے تھے اکٹھے ساتھ. بالکل, مگر وہ شام کے پہر سارا دن اکیلا ہے میرا بندہ, رات اکیلا ہے, چل یار ساتھی اس کو بھی دے, باقی سب کے ساتھی ہیں, وہ بھی پورا کیا. پھر انہیں اتھارٹی دے دی, سب کچھ کرو بس یہ والی نافرمانی نہ کرنا, اور وہی ویک پوائنٹ ابلیس نے اس عورت کا پکڑا. تو یہ شروع دن سے یہی چل رہا ہے کہ جن کے ساتھ خدا بذات خود ملتے رہے ہیں, بات کرتے رہے ہیں, ان کی ضروریات پوری کرتے رہے ہیں, ان کو سب کچھ دیا, اور ابھی تو شائبہ ہوتا ہے کہ خدا نے بات کی, خدا نے کہا ہے یوز کرتے ہیں, بے فائدہ بھی خدا کے نام کو یوز کرتے ہیں, بھلے وہ ابلیس کی آواز آ رہی, کیونکہ ہمیں خدا کی آواز کی پہچان رہی نہیں, تو ہم اس میں جو ہے نا فرق نہیں کر پاتے. خدا نے کہا اس کی مدد کر, اس کے ساتھ ایسے کر, تو وہ مطلب جو بھی کام ہے وہ خدا پہ ڈال دو, وہ تو بعد میں پتہ چلے گا کہ میں نے کہا تھا کہ نہیں. اس میں بس یہی ہے کہ آپ آگے جب جائیں گے تو جہاں بھی آپ چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی اگر آپ خدا سے کہیں بھی آپ پرے ہوتے ہو, آپ ماں باپ کی عزت نہیں کرتے, عمر کی درازی کھوتے ہو آپ, اور واقعی جو لوگ رشتوں کی اہمیت کو نہیں سمجھتے پھر آگے پرابلم اٹھاتے ہیں, اور جب وہ جو خدا سے رشتہ جوڑتے ہیں وہ اس کے ایک ایک لفظ کو نا وہ پتھر پہ لکیر سمجھتے ہیں. بے شک بہت ہی خوبصورت باتیں کہ واقعی اگر ہم خدا کے کلام کو پورے دل سے پڑھنے کی کوشش کریں, پوری حکمت خدا سے مانگیں جو کہ اسی کے پاس ہے. اس کو سمجھنا ہر انسان کے بس میں نہیں ہے, جب تک کہ خدا کا پاک روح ہمیں گائیڈ نہ کرے, ہماری عقلوں کو, ہماری سوچوں کو جو ہے وہ اس کو سمجھنے میں مدد نہ کرے, تو بہت مشکل ہے خدا کے کلام کو سمجھنا. ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ بڑی ہی آسان ہے کتاب, مگر جب اس میں آتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ بہت ہی مشکل ہے. بہرحال یہاں پر بھی میں ناظرین آپ سے مخاطب ہوں گی کہ خدا کا کلام صرف بہت سمپل سی بات, بہت لمبی چوڑی بات نہیں کروں گی, کہ خدا کا کلام جس بات سے منع کرتا ہے منع ہو جائے, اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے, کیونکہ خدا ہمارا برا نہیں چاہتا. وہ چاہتا ہے کہ ہم اچھی زندگی گزاریں, بھرپور زندگی گزاریں, انجوائے کریں اپنی لائف کو, خوشحال رہیں, خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں. اس طرح کی جب ایکٹیویٹی ہماری لائف میں آ جائے گی, تباہی بربادی, ناچاکیاں, نا اتفاقیاں,
لڑائی جھگڑے، مطلب وہ ساری برائیاں جو ایک مسیحت سے دور ہونے والے، کلام سے دور ہونے والے انسان میں ہوتی ہے، وہ سب کچھ ہماری لائف میں آ جاتی ہے. بالکل. اسی کے ساتھ سسٹر کوئی اور ریفرنس اگر ہے تو بتائیں. نہیں جی میں بس چاہوں گی کہ جتنے لوگ اور اس بارے میں اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو میں کچھ ریفرنسز آپ کو پاک کلام سے دیتی ہوں، تو آپ پلیز کوشش کریں کہ جب بھی فارغ وقت ہو آپ اسے پڑھیں. ضرور آپ بتائیں، اور میں چاہوں گی کہ اس ٹائم ہماری اسکرین پر یقیناً یہ حوالہ جات آ رہے ہوں گے، تو میرے ناظرین اسے نوٹ کریں تاکہ وہ بعد میں پڑھ سکیں. جی اس میں پیدائش 4 باب اس کی 19 آیتیں، اور پیدائش 16 باب اس کی 1 سے 4 آئے، اور پیدائش 26 باب اس کی 35 آئے. اسی طرح ہم اور اگر دیکھیں تو زبور میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، زبور 128 میں اس کی 30 آیت، امثال 5واں باب اس کی 15 سے 21 آیت تک. بہت سارے ریفرنسز اور بھی ہیں، مگر جب بھی ہم اس پہ اور بات کریں گے تو ڈیفینیٹلی ہم اور ریفرنسز بھی دیں. اسی کے ساتھ سسٹر میں یہ بھی جاننا چاہوں گی، بلکہ میرے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے کہ پہلے تو کلام منع کرتا ہے، پھر بھی کیونکہ ہیں بہت سارے ایسے لوگ جو کر لیتے ہیں، اگر تو کر لیتے ہیں یہ بین المذاہب شادی، دوسرے مذہب کی لڑکی سے یا دوسرے مذہب کے لڑکے سے شادی ہو جاتی ہے، تو یہ کس حد تک کامیاب ہوتی ہے؟ ویسے تو بڑی عجیب سی بات ہے، کامیاب ہو ہی نہیں سکتی، مگر پھر بھی میں چاہوں گی کہ آپ بتائیں کہ کس حد تک ہو سکتی ہیں کامیاب. میں نے آج تک جتنے میرے گرد و نواح اگر دیکھا جائے ہمارے جتنے ریلیشنز ہیں، میں نے کبھی کسی کی کامیاب شادی ہوتے دیکھی نہیں ہے. اس کا ریزن، سب سے بڑا ریزن ہی وہ بن جاتا ہے ریلیجن. جب ڈفرینس آتے ہیں، نماز کا ڈفرینس، دعا کا ڈفرینس، درسگاہوں کا، طریقوں کا، تربیت کا، آپ کا لائف اسٹائل کا، اس میں سب کچھ الگ ہے. آپ اس میں کتنا بھی چاہیں کہ آپ اس میں انوالو ہو جائیں، یا بیوی چاہے کہ چلے میں اس طرح کر لوں، تو طریقہ کار فرق ہے. وہاں سے پھر اٹھنا بیٹھنا، آپ کا سراؤنڈنگ، آپ کی کمیونٹی، آپ کی سوسائٹی، سب کچھ چینج ہو گیا. اب وہ لڑکی جو شاید ایزیلی سب سے بات کر سکتی ہے، وہ محرم نامحرم کے چکر میں پڑ گئی. ٹھیک ہے، اس کو اب یہ دیکھنا پڑے گا کس کے پاس جانا ہے، کس سے بات کرنی ہے، کس سے نہیں. پہلے اس نے کبھی نہیں سوچا تھا. اب وہ ڈفرینسز آ گئے. پھر جب وہ آگے جاتی ہے تو نمازوں میں ڈفرینس آ گیا. وہ تو صبح شام کسی بھی ٹائم اٹھ کر دعا کر سکتی ہے. اب اس کو 5 وقت، وہ ٹائم جو شاید اس کا سونے کا ٹائم تھا، وہ ٹائم جو اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ انجوائے کرتی تھی، وہ ٹائمنگز اس کو مینٹین کرنا باؤنڈ ہو گئی. پھر دعا کے بعد اگر آپ سوشل لائف میں دیکھیں تو اس کی فیملی والے اب اس سے نہیں ملتے. اب وہ نئی فیملی والے اس کو اڈاپٹ نہیں کرتے، بیچ میں وہ لٹک رہی ہے کدھر جائے. اور جب آپ کرسچنس کی بات کریں یا مسیحیوں کی بات کریں تو ایک ٹیگ لگا ہوا ہے. جب لڑکیاں بیائی جاتی ہیں 1 مہینے تک میں نے لوگوں کو بہت اچھی زندگی، کیونکہ گھوم رہے پھر رہے، پیسہ ہے، سب کچھ ہے. اس کے بعد میں نے خود ایک کیس اسٹڈی، میں آپ کو صرف ایک مثال دوں گی کہ وہ خود ایئر ہوسٹس تھی. بہت اچھا اس کا اچھا اس نے اپنا مذہبی طور پہ وہ بہت اسٹرانگ تھی، مگر آہستہ 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 اس کی انوالومنٹ بڑھتی گئی اور اس نے شادی کر لی غیر مذہب سے. وہ بڑے اچھے طریقے سے لے کر اسے بیاہ کر گئے، مگر جب وہ بیاہ کر گئے تو پھر 1 مہینہ تو اس نے ٹائم لگایا کہ میں اپنے گھر والوں کو بتاؤں گا. وہ اس کی 3ری شادی تھی اس لڑکی سے. پہلے اس کو لڑکی کو یہ بھی نہیں پتا، وہ سمجھی میری پہلی ہی شادی ہے. پہلا جھوٹ. دوسرا، ماں باپ کو ملائیں گے، ماں باپ نے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا. ایکسیپٹ اس طرح کیا کہ جو سرونٹ کوارٹر ہے وہ اس کو دیا گیا. اور وہ لڑکی جس کا اسٹیٹس، جسے اپنے ماں باپ سے بہت اچھی تربیت حاصل کی، پڑھی لکھی لڑکی، جب ایک وقت آیا کہ وہ سرونٹ کوارٹر میں رہی، اس کا گلاس الگ تھا، اس کی پلیٹ الگ تھی، اور اب وہ سائیکک ہو چکی ہے. اس کا ریزن یہی ہے کہ نہ تو اس سے لوگ ملتے اور اس کو ایک مخصوص نام سے پکارا جاتا ہے، اور اس نام کی وجہ سے وہ سارا کچھ کھو گئی، کھو دیا اس نے جو اس نے اتنے ٹائم سے حاصل کیا ہوا تھا. خدا سے جڑنے کے بعد آپ جب کسی اور طرف جاتے ہیں نا تو ہمارا خدا جو ہے نا غیور خدا ہے. اور
ٹائم کی کمی ہے سسٹر, میں چاہوں گی کہ کم الفاظ میں آخری میرے سوال کا جواب دیں, مگر یہ جو ابھی آپ نے باتیں کی ہیں اس میں چاہ رہی ہوں کہ بہت کچھ بولوں, آپ سے بہت کچھ سنوں, مگر وقت کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا ہے. میں چاہوں گی سسٹر کہ اگر شادی ہو جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی یہ بچے بھی ہوتے ہیں آپ کے, اور آپ کی لائف گرو اپ ہوتی ہے, آپ کا خاندان بڑھتا ہے, آئندہ نسل پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ میں بہت بلنٹلی, بہت بولڈلی یہ بات کہوں گی کہ بہت نیگیٹو اثرات ہوتے ہیں, کیونکہ بچے بڑھ جاتے, سمجھ ہی نہیں آتی کہ کرنا کیا ہے. جو ماں ہے وہ اس کو اپنی طرف چھوڑ چکی ہے وہ مذہب, مگر اس کی اٹریکشن ادھر ہی ہے. وہ اپنے بچوں کو اپنے ہی مذہبی تہواروں میں چرچ جانے کی ڈبل مائنڈ ہو گئے, ڈبل پرسنالٹی, تو ادھر سے باپ کی طرف سے یا ماں کی طرف سے. تو وہ الٹیمیٹلی جہاں سے آپ جہاں پیدا ہوئے ہوتے ہیں نا, آپ کو جانا وہیں ہوتا ہے. انسان کہتا ہے نا, انسان کہیں بھی ہو تو خاک سے بنا جانا ہے, اور اپنی جگہ کی خاک آپ کو پسند آئے گی. لوگ امریکہ میں مرتے ہیں, کینیڈا میں مرتے ہیں, اپنے بچوں کو کہہ جاتے ہیں کہ مجھے پاکستان میں ہی دفنانا. کیوں؟ تو جو اصل ہے نا اسی پہ آپ واپس آتے ہو. تو وہ ماں یا باپ, اس نے جو بھی مذہب اگر چینج کیا ہے تو وہ اپنے بچوں پر بہت نیگیٹو اس کا امپیکٹ آتا ہے, اور آگے وہ بچے اسپلٹ پرسنالٹیز بن جاتے ہیں. بالکل, کریں یا نہ کریں, ایسے جائیں گے, ادھر جائیں گے, ادھر جائیں گے. ان کے دوستوں میں کانفیڈنس آپ نے اپنے بچوں کا ختم کر دیا, ان کی گروتھ ختم کر دی, ان کو اس حالت میں آپ پہنچا دیتے ہیں کہ وہ بالکل عجیب سی زندگی گزارتے ہیں. تو زیادہ تر کوشش یہ کریں کہ اپنے مذہب میں رہ کر, اپنی حدود میں رہ کر, اپنی باؤنڈریز, اپنی لمیٹیشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے, اور اپنے فیوچر کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے, اور سب سے بڑھ کے پاک کلام کو سامنے رکھتے ہوئے, مثالیں دی گئی ہیں اس کو قائم پلیز رکھیں. اور میں بس یہ کہوں گی کہ اپنی نسل بھی خراب کریں, اپنا اصل بھی خراب کریں, اور نقل والی زندگی نہ گزاریں. بہت شکریہ. بہت کنفیوز ہوں میں اس وقت, اور بہت پریشان بھی ہو گئی ہوں, کیونکہ واقعی ہمارے معاشرے میں یہ سب کچھ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے, اور ہم سب جانتے بھی ہیں, کیونکہ جس دور میں ہم ہیں, ایکسٹرا آرڈنری شارپنیس, ایکسٹرا آرڈنری انٹیلیجنٹ ہر کوئی سمجھتا ہے, ہر کوئی روٹی کھاتا ہے, ہر کوئی لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے. بہت ساری باتیں میڈیا, جو کہ ایک بہت بڑی اپارچونٹی ہے آج کے دور میں, کہ ہمیں ہر طرح کے لوگوں کے بارے میں, ہر طرح کے حالات کے بارے میں آگاہی ملتی ہے. اگر ہم یہ کہیں ہمیں نہیں پتہ, تو میں کہتی ہوں کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں, ہم سچائی کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں کرتے. اگر ہمارے بچے اس راہ پر آ رہے ہیں, بچوں کا قصور نہیں ہے, میں غلط ہوں, میری پرورش میں کمی ہے, میری اپنی ہی تربیت ٹھیک نہیں ہے, تو میں نے بچوں کو کیا تربیت دینی ہے؟ اگر میں اس قابل نہیں تھی, یا میرے پیرنٹس اس قابل نہیں تھے, تو آج مجھے ضرورت ہے اپنے آپ کو خدا کے کلام سے سنوارنے کی, خدا کے کلام کی طرف واپس رجوع لانے کی, کیونکہ خدا کا در ایک ایسا در ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے, اور وہ ہمیشہ ہماری مدد کرنے کے لیے, ہمیں سنبھالنے کے لیے, ہمیں اپنی باہوں میں لینے کے لیے تیار ہے. تو کیوں نہ صرف اور صرف اپنے بچوں کی بہترین تربیت کے لیے, بہترین پرورش کے لیے, بہترین فیوچر کے لیے خدا کی طرف لوٹیں. اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں, بات تو تب ہے جب ہم دوسروں کے لیے جئیں. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اسی سلسلے کی ایک اور کڑی ہوگی. اجازت دیجیے مجھے شہانہ کو اور سسٹر مونیکا شکیل کو. خدا حافظ. خدا حافظ.